अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यूर वाचिंग न्यूज नाइट विद नीलम नवाब। नाज़रीन, हुकूमत और शिद्दत पसंदों के दरमियान मुज़ाकरात का अमल गो के मरहला वार जारी है, लेकिन मीरान शाह में होने वाले तालिबान शूरा और उनकी कमेटी के मुज़ाकरात में 15 मुतालिबात का सामने आना बज़ाहिर एक डेवलपमेंट ही करार दिया जा रहा है, लेकिन ये मुतालिबात वही हैं जो अरसे से तालिबान करते चले आ रहे हैं और हुकूमत इन्हें मुस्तरद करती आ रही है। शिद्दत पसंदों की तरफ से जंग बंदी को कैदियों की रिहाई से मशरूत करना, दौरान मुज़ाकरात ड्रोन अटैक्स की परवाजें और मौलाना अब्दुल अजीज का मुज़ाकराती अमल पर अदम एतमाद कुछ ऐसे इशारे हैं जिनसे लगता है कि मुज़ाकरात की बसात पर जंग की तैयारियां होने जा रही हैं। इस सूरत हाल में मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर कई सवालात उठते हैं कि क्या फरीकैन वाकई संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सवाल भी अहम है कि क्या फरीकैन कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर तवील अरसे से जारी आग और खून के इस खेल का खात्मा करने के लिए तैयार भी हैं। ये बात भी अहमियत की हामिल है कि ड्रोन तैयारों की परवाजें क्या मुज़ाकरात को सबोताश करने की साजिश तो नहीं। हम अपने आज के शो में जो अब तक मुज़ाकराती डायलॉग का प्रोग्रेस हमें होता हुआ नजर आया है अमल में, वो ही डिस्कस करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, मेरे साथ लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सलमान आबिद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब हाफिज सलमान बट साहब, जमात इस्लामी सन का ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। हमें बीपर पर ज्वाइन करेंगे जनाब राना मोहम्मद अफजल खान साहब, जो कि MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आप लोग जान गए होंगे कि जो मुज़ाकराती अमल हमें होता हुआ नजर आ रहा है हुकूमत और तालिबान कमेटीज की जानिब से, और फिर जो हमें तालिबान की कमेटी मीरान शाह जाती हुई नजर आई है, वहां पे तालिबान शूरा से बातचीत करती हुई नजर आई है और वहां से जो लिस्ट सामने नजर आ रही है मुतालिबात की, हम पहले उस पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस पर एक नजर डाल देते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। जराए के मुताबिक तालिबान की जानिब से पेश किए मुतालिबात में कहा गया है कि ड्रोन हमले बंद होने चाहिए, पाकिस्तान की अदालतों में शरई निजाम का निफाज, पाकिस्तान के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में इस्लामी निजाम तालीम का निफाज, पाकिस्तानी जेलों में मुल्की और गैर मुल्की कैदियों की रिहाई, कबायली इलाकों में ऑपरेशन और ड्रोन हमलों में तबाहशुदा मकानात, सरकारी इमलाक की असर नौ तामीर और नुकसानात का अजाला, कबायली इलाकों का कंट्रोल मकामी फोर्स के हवाले करना जबकि FC को कलों के अंदर रहने दिया जाए, कबायली इलाकों से फौज की वापसी और चेक पोस्ट का खात्मा, तहरीक तालिबान के खिलाफ तमाम मुकदमात के इखराज का मुतालिबा, कैदियों का तबादला, अमीर और गरीब के यकसा हुकूक की फराहमी, ऑपरेशन और ड्रोन हमलों में जाँ बहक होने वालों के रिश्तेदारों को मुआवजा और सरकारी नौकरियां देने का मुतालिबा, तालिबान कमांडर के लिए आम मुआफी का ऐलान, दहशत गर्दी में अमरीका के साथ ताउन खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान, जमहूरी निजाम को खत्म करके शरई निजाम का निफाज और सूदी निजाम का खात्मा शामिल है। जी सलमान आबिद साहब, अगर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज आपसे करें तो ये बताइएगा कि अब जो रीसेंट डेवलपमेंट सामने आई है, हमें तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी जो कि 2 मेंबर अब रह गए हैं, जिसमें हमें प्रोफेसर इब्राहिम नजर आ रहे हैं, मौलाना यूसुफ साहब नजर आए, वो मीरान शाह जाते हुए नजर आए, वहां से 100 किलोमीटर आगे जाकर अफगान बॉर्डर पर तालिबान की शूरा से मुलाकात होती है। अब जो मुतालबात सामने आए हैं जिसमें नंबर 1 लिस्ट पर हमें शरई निजाम का निफाज नजर आता है, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रहकर बात होगी, तो ये तो फिर से हमें डेमोक्रेसी सिस्टम वर्सेस शरिया निजाम नजर आ रहा है। तो इस आंख मचोली का हल क्या होगा इस दफा? देखिए, पहली बात तो जो हमें नीलम समझनी होगी कि अभी तक कोई फॉर्मल किस्म के मुतालबात जो है ना उस तालिबान कमेटी ने अभी मीडिया के सामने पेश नहीं की है। ये कुछ मीडिया के अंदर डिस्कशन है जो हो रही है और पहले से जो हमें असम्पशन थी कि इस तरह के मुतालबात आ सकते हैं, ये उसकी बुनियाद पे नतीजा अखज़ करने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ तालिबान शूरा की जानिब से किसी किस्म के कोई मुतालबात नहीं पेश किए गए? मेरा मतलब अगर उन्होंने पेश किए हैं तो अभी मौलाना समीउल हक साहब जो है उन्होंने आके बाकायदा उसको प्रेजेंट नहीं किया उस तालिबान पाकिस्तान की जो हुकूमती कमेटी है उसके सामने, या उन्होंने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है जिसमें उन्होंने कहा कि ये मैं एक मुतालबात की फहरिस्त उस तरह से पेश कर रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली आ जाने हैं, ये मुतालबात सामने आ जाने हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि देखिए, बात यह है कि हम बहुत जल्द नतीजा निकालना चाहते हैं तालिबान के साथ मुज़ाकरात के तनाज़ुर में। एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट था हुकूमत और तालिबान के दरमियान, जिसकी वजह से एक जंग जो है वो जारी थी। अब जिस वक्त ये मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है और आपने देखा कि जो 5 रुकनी कमेटी तालिबान ने बनाई थी उसमें से 2-3 लोग जो है वो पहले से अपने आप को विड्रॉ कर चुके हैं, वो तो एलिमिनेशन होती जा रही है। इसका मतलब ये था कि अभी इस अमल को आगे बढ़ना है। और देखिए, जब डिमांड आती है ना
تو میں ایک فریق ہوں اور ایک آپ فریق ہیں. میں بھی اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے ڈیمانڈ پیش کرتا ہوں, آپ بھی اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں. جب آپ ٹیبل پہ آتے ہیں, ڈسکشن کے اندر آتے ہیں, تو پھر ان مطالبات کو, جو بڑے بڑے ڈیمانڈز ہیں, ان کو اسکروٹنائز کرنا پڑتا ہے, اس کو محدود کرنا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی اگر یہ پروسیس چلتا ہے نیگوسیشن کا اور آگے بڑھتا ہے, تو اس سے پھر کوئی بات آگے بڑھے گی. ابھی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت سے سوالات, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کچھ سوالات موجود ہیں, تو ابھی تو دیکھنا ہوگا کہ جو ڈیمانڈ یہ پیش کرتے ہیں, کیا حکومتی کمیٹی اس میں سے کتنے مطالبات کو مان کر نیگوسیشن کو سٹارٹ کرتی ہے. کیونکہ دیکھیے جو بات آپ نے کی نا شریعت کو, شریعت کے دائرہ کار میں انہوں نے کہا کہ بات ہوگی, اور یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں بات ہوگی. دیکھیے میں تو ابھی تک یہ کنفیوز ہوں. پاکستان کا جو آئین ہے, حافظ صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر, وہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن 1973 میں جو آرٹیکل 2 ہے, وہ تو کہتا ہے بڑے واضح طور پہ کہ پاکستان میں کوئی چیز قرآن و سنت کی سے بغیر نہیں ہو سکتی. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو مولانا عبدالعزیز کو آئین کی شرط کیوں منظور نہیں تھی؟ اصل میں اگر اتنا کلیئر ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن تو پھر ان کو کیا کنفیوژن؟ کچھ علماء کرام جو ہیں وہ جدید دنیا کے تقاضوں میں چونکہ وہ سیاست میں آئے نہیں ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ قرآن مجید جو ہے یہ بھی کوئی ایک محدود کتاب نہیں ہے, نعوذ باللہ, یہ بھی دین ہے, یہ بھی نظام حیات. اس میں معیشت کے آپ کو اصول ملیں گے, سودی معیشت کے بارے میں, اور کاروبار کیسے ہوگا, تجارت کیسے ہوگی. اس میں آپ کو قانون اور جرم کی بات ملے گی, آپ کو تمام سیکٹرز کے بارے میں, اس میں آپ کو وراثت کی بات ملے گی, اس میں انٹرنیشنل لا آپ کو ملے گا, اس میں جنگ کیا ہوگی اور امن میں کیا ہوگا. یہ بک آف آؤٹ لائن ہے. اس کے بعد پھر آگے, یعنی اس میں مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ نماز کتنی نمازیں فجر میں ہوں گی رکعتیں, کتنی زور میں ہوں گی, کتنی, یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت بتاتی ہے, اور صحابہ کرام کی جو اس پہ عمل ہے وہ بتاتا ہے کہ کون سی بات کیسے ہوگی. تو آئین بھی ایسے ہی ہوتا ہے, یہ ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے, پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کا ایکٹ آتا ہے, اس کے بعد رولز آتے ہیں, اس کے بعد ریگولیشن آتے ہیں. یعنی ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایبسولوٹلی فائن ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جو آپ نے کہا نا کہ کیوں یہ اس میں پرابلم نہیں ہوگا, کوئی جمہوریت اور اسلام میں پرابلم نہیں ہوگا. ہم نے اپنی جمہوریت طے کر دی ہے, آئین کے اندر طے کر دی ہے, اس کے مطابق ریلوے کیسے چلنی ہے, فوج کیسے چلنی ہے. فاروق امین صاحب, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب یہ جو کنفیوژن ہے شریعہ نظام اور ڈیموکریٹک نظام, اس میں طالبان مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی شریعہ نظام لایا جائے. پھر اس کے علاوہ وہ ایک اور ان کی جو ڈیمانڈ نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس بند ہونے چاہیے. تو اب یہ ڈرون اٹیکس کیا پاکستانی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, وہ کیا بند کر دیں گے؟ انفیکٹ کہ جب ان کا طالبان شورا کا اجلاس ہو رہا تھا اس مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ, تو اس میں بھی 4 سے 5 ڈرون جو ہیں وہ اوپر ان کے گرد گھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو یہ مطالبہ کر دینا, یہ کیا مذاکرات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ان مطالبات سے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نیلم صاحبہ. دیکھیں شریعہ کے اوپر تو بڑی اچھی ابھی گفتگو ہو گئی. میں صرف ایک جملہ کہوں گا, میری نظر میں مولانا عزیز صاحب جو ہیں ایکٹنگ مور ایز اے اسپوائلر ایز فار ایز ڈائلاگ پروسیس از کنسرنڈ. اسپوائلر کا رول وہ ادا کر رہے ہیں. دیکھیں میں ان تمام ڈیمانڈز کو, ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں, ہم اوور دا پیریڈ یہ ان ڈیمانڈز کے بارے میں سنتے آئے ہیں اور اب آ کے کلیکٹیولی اوپر ڈیمانڈ سامنے آ گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں دیر آر سرٹن ڈیمانڈز جو کہ بالکل جائز ہیں, جسٹیفائڈ ہیں. آپ نے ڈرونز کی بات کی, بالکل کون سی ڈیمانڈز آپ کی نظر میں جسٹیفائڈ ہے؟ گیٹ آؤٹ آف دا یو ایس وار, بالکل وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. سارا جھگڑا جو ہے وہ 2001 سے جنگ سے شروع ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں حکومت کو سب سے بڑا سی بی ایم ہوگا کہ حکومت اعلان کرتی, ہو سکتا ہے اس ڈائلاگ پروسیس اللہ کرے ان سینس آ جائے کہ وی ڈکلیئر پاکستان از گیٹنگ آؤٹ آف دس وار. پہلی بات یہ بھی کہہ رہے کہ قبائلی علاقوں سے فوج کو بھی واپس بلا لیا جائے, چیک پوسٹ بھی ختم کر دی جائے. ڈرون اٹیک بالکل ختم ہونے چاہیے, کمپنسیشن ڈرون وکٹمز بالکل ہونے چاہیے, ڈرون وکٹم کی ریہیبلیٹیشن بالکل اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, ہونے چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا امریکن شوڈ بی آسکڈ ٹو کمپنسیٹ اینڈ پے آل دا ڈیمیجز جو کہ فاٹا میں ہوئے ہیں, جو ہمارے وہاں پہ بہن بھائی شہید کیے گئے ان کی فیملیز کے لیے, اور ان کے جو سارا مٹیریل لاسز ہوئے ہیں. اور پھر ایکول رائٹس فار رچ اینڈ پور ٹھیک ہے. دیکھیں جو زیادہ خطرناک ڈیمانڈ ہے, لیکن وہ جو قبائلی علاقوں سے فوج کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں, چیک پوسٹ ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں, میری نظر میں وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ اگر ہم یہ فوج کو وہاں سے وڈرا کر لیتے ہیں, چیک پوسٹ ختم کر لیتے ہیں, اور ایک قسم کی ورچوئل وہ ٹیریٹری ان کو کنسیڈ کر دیتے ہیں, سیڈ کر دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ ریاست کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. ریاست پاکستان will never cede any 1 inch of its territory to the militant groups, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ لائیو لائن پر موجود ہیں جناب رانا محمد افضل خان صاحب, مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے, ممبر آف نیشنل اسمبلی ہے. محمد افضل خان صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. جی شکریہ.
جی محمد افضل خان صاحب، آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ مطالبات آئے ہیں سامنے طالبان شورا کی جانب سے، مذاکراتی طالبان کی کمیٹی جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ملاقات ہوئی تھی اس سیشن کے بعد، اس میں کافی چیزیں جو کہی گئی ہیں طالبان کی جانب سے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پاکستانی جیلوں میں ملکی اور غیر ملکی قیدی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ حکومت پاکستان کے لیے پورا کرنا ممکن ہوگا؟ 19 سال ابھی تو ان کی ڈیمانڈز آئی ہیں، اس پہ نیگوسیشن ہونی ہے۔ حکومت پاکستان اپنی قانونی اور آئینی مجبوریاں بتا سکے گی۔ حکومت پاکستان کے اندر کسی شخص کے پاس، وزیر اعظم کے پاس کوئی بلینک چیک نہیں ہے وہ دے سکتا ہے۔ ہم نے ان کی ڈیمانڈ سننی ہے اور اپنے جہاں ہم ان کی ڈیمانڈز کو مان سکتے ہیں وہ ہم مان لیں گے۔ جہاں ہم قانون آڑے آئے گا وہ ہم ان کو بتائیں گے کہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون اسمبلیوں میں بنتا ہے اور اسمبلیوں میں ہی امینڈ ہو سکتا ہے، اس کے اور کوئی تیسرا طریقہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسے مجرم ہیں جن کو پارڈن کیا جا سکتا ہے، وہ پریزیڈنٹ کے پاس پاورز ہوتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ بڑی انیشل سٹیج ہے، اس کے اوپر ہم کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا۔ ابھی تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کا ہمیں لیکن اگر افضل خان صاحب مسلم خان کی رہائی کا مطالبہ آتا ہے، محمود خان کی رہائی کا مطالبہ آتا ہے، مولانا عمر کی رہائی کا مطالبہ آتا ہے، تو کیا یہ جو پرائم قیدی ہیں جن کا آئے گا سامنے نام، آپ کے خیال میں کیا حکومت ان کے اوپر کمپنسیٹ کرے گی؟ میں نہیں سمجھتا، اور لیکن اب دیکھیں کہ ان کے پاس بھی بہت سارے شریف پاکستانی ان کی قید میں ہیں۔ اگر کوئی بارگین کی سچویشن آتی ہے، میں ان کے پاس تو چند ہوں گے افضل خان صاحب، ہماری جیلوں میں تو ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ بس وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں ان چیزوں کو اس کے اوپر کوئی رائے ایسی ہم نہیں قائم کر سکتے، ان چیزوں کو پروسیڈ کرنے دیں اور پھر دیکھیں گے۔ حکومت جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر فیصلے کریں، اور وہ قانون جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی امانت ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ حکومت پاکستان ڈرون اٹیکس کو بند کرانے کے مطالبے کو کس طرح سے جسٹیفائی کرے گی، ان کا کیا رسپانس ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت حد تک ان کی یہ ڈیمانڈ مان بھی لی ہے اور ہم نے بہت حد تک ڈرونز کو رکوا دیا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ آپ اس کو پیس پروسیس کو ایک چانس دیں، اور امریکہ نے بھی اس کو بڑا کٹور کر دیا ہے۔ جنوری کے مہینے میں کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا، تو یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو کوشش کر سکتی ہے وہ تو کی ہے، لیکن جب تک امریکہ کو یہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ ہمارے سرزمین سے امریکہ کے دشمن ان پہ حملہ کرنے یا حملہ آوروں کو تیار کرنے کے اندر کردار ادا کریں گے، تو امریکہ کی ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کا تعاقب کریں گے، لیکن اس کے اوپر ہماری بھی کنسرنز ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد کافی حد تک ڈرونز میں کمی آئی ہے اور پیس کو ایک چانس مل رہا ہے۔ اگر طالبان، میں سمجھتا ہوں کافی میں آپ کے جواب کا رسپانس لے لیتی ہوں سلمان عابد صاحب۔ جیسا کہ آپ نے سنا افضل خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کے آنے کے بعد ڈرون اٹیکس میں کافی کمی آئی ہے اور پیس کو جو ہے ایک صحیح طور پہ چانس دیا جا رہا ہے، تو آپ کیا فرمائیے گا؟ کیا اب یہ عام معافی کا جو اعلان کہا گیا ہے، طالبان کمانڈر کے لیے عام معافی کا اعلان کا مطالبہ بھی آیا ہے، یہ ساری جو ڈیمانڈز ہیں کیا یہ پاکستانی حکومت کے لیے ڈویبل ہیں؟ کیا پاکستانی قوم اس چیز کو قبول کر پائے گی؟ پاک فوج اس چیز کو قبول کر پائے گی؟ دیکھیے، جہاں تک ڈرون اٹیک کا تعلق ہے نا، اس پہ اگرچہ حکومت نے یہ تاثر دیا ہے ابھی کہ امریکہ نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ پیس پروسیس کے دوران وہ کوئی ڈرون اٹیک نہیں کریں گے، لیکن آپ نے دیکھا 2-3 دن پہلے اوباما نے، امریکن پریزیڈنٹ نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ یس، ہم نے اس میں تھوڑا سا اپنے آپ نے نرمی پیدا کی ہے، کرٹیل کیا ہے، لیکن اگر کوئی آفیشل نظر آیا تو ہم کریں گے، ہمیں کوئی چیز نظر آئی تو ہم اسے گریز بھی نہیں کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پیس پروسیس کے دوران، یہ جو ابھی اس وقت بات چیت چل رہی ہے، اس کے دوران اگر کوئی چیز ٹارگیٹڈ ہوتی ہے جو امریکن سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، تو اس سے تو پھر پیس پروسیس متاثر ہوگا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ امریکہ نے مکمل طور پر ان کو کوئی گارنٹی دے دی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے اوباما صاحب نے کہا کہ ہمیں اگر کوئی چیز نظر آئے گی تو ہم کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات دیکھیے، جہاں تک قیدیوں کا تعلق ہے، یہ بڑا سینسیٹیو سوال ہوگا کیونکہ کچھ قیدی یہاں پر ہیں، کچھ قیدی یہاں پر ہیں۔ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، یہاں پہ وقت ہے شارٹ بریک کا۔ ناظرین اسٹے ود اس، we'll be right back after a short break۔
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त हमें सेशन हुआ है तालिबान शूरा के साथ तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी का मीरान शाह में, और फिर उसके बाद जो मुतालबात सामने आ रहे हैं, ड्रोन अटैक के खात्मे को खत्म करने का मुतालबा सामने आता है, फिर कबायली इलाकों से पाक फौज को बैक ऑफ करने का मुतालबा भी सामने आता है, फिर कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी सामने आता है। तो अब सोचने वाली बात है कि इन तमाम मुतालबात में नया क्या है, फर्क क्या है, क्या फर्क पड़ पाएगा इस दफा के मुज़ाकरात में। अगर हम 2004 से देखें, जो मुज़ाकरात होते आए हैं, जो मुआहदे होते आए हैं, उनमें इसी किस्म के मुतालबात हमें सामने नजर आए हैं। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करें, हम देखना चाहेंगे कि मौलाना अब्दुल अजीज जो है वो क्या कह रहे हैं, आखिर उन्हें क्यों आइन के दायरे में रहकर बात करने पर उन्होंने अग्री नहीं किया है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर डिस्कशन। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तालिबान की तरफ से नहीं है, न उनसे उनके फोन आ रहे थे, वो बात करना चाह रहे थे, फोनों पर फोन थे, लेकिन मैंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपकी कोई बात नहीं सुनूं। खुदा के लिए इस पर गौर करें, ये बहुत बड़ा तनाज़ा और क्लैश है आपके और तालिबान के दरमियान। हम मुज़ाकरात का हिस्सा कैसे बन सकते हैं कि हमें इस पर इत्मीनान नहीं हो रहा। आप हमें मुतमईन तो करें। आप इस आइन की बात, बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा इस आइन को तो कुरान और सुन्नत से भी मुज़य्यन नहीं किया गया। जी हाफिज सलमान साहब, आपने जैसे कि सुना, मौलाना अब्दुल अजीज साहब तो कह रहे हैं कि आइन को कुरान के साथ और सुन्नत के साथ कनेक्ट नहीं किया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो उलमा और दीनी तबकात हैं उनकी बेहतरामी के अल्फाज तो अदा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जो दफात हैं आइन की, वो शायद बहुत सारे हमारे दोस्तों ने पढ़ी नहीं है। यानी आइन जो है उसकी अंदर बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान में हाकिमियत आला खुदा ताला की तस्लीम की गई और कुरान और सुन्नत को पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ एक्सेप्ट किया गया है। और ये आइन कहता है कि पाकिस्तान में कोई कानून, एक आइन तो बन गया, सुप्रीम लॉ के तहत बन गया, कोई कानून भी ऐसा पार्लियामेंट वज़ा नहीं कर सकेगी जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो। और अगर कोई कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई चीज़ हो तो उसके लिए वो मौजूद है इस्लामी नजरियाती कौंसिल, जिसमें उलमा ही मौजूद है, तमाम तबक़े जो हैं, तमाम मसलक हैं, उनके उलमा उसके अंदर मौजूद है। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक शरीयत बेंच मौजूद है जो अदालत उसके ऊपर भी फैसले दे सकती है। तो मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा जो मैंने एक उनके टीवी चैनल पे देखा है उनका कि देखिए ये किताब, ये एक्ट है, ये एक्ट है, ये एक्ट ये होते हैं, ताबे होते हैं पार्लियामेंट के और आइन के ताबे होते हैं। जब आइन ये कह रहा है कोई कानून गलत नहीं बनाया, शरीयत के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता, तो अगर कोई एक्ट ऐसा पास हुआ है जिसमें कोई फिक्रा या कोई दफा ऐसी है जो कुरान सुन्नत के खिलाफ है, तो मैं, आप और मौलाना अब्दुल अजीज साहब उसके खिलाफ जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, क्योंकि ये आइन के ऐसे इनहराफ होगा। वो जो एक्ट्स जो बता रहे थे, मौलाना बता रहे थे, फरमा रहे थे, वो किस शरीयत का निफाज करना चाहते हैं मौलाना अब्दुल अजीज? देखिए, शरीयत कोई नहीं है, शरीयत सिर्फ जो है वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। बाकी जो है वो फरूई इख्तिलाफ, यानी ये किस शरीयत में है कि नमाजें 6 हैं, तमाम शरीयतों में नमाजें 5 हैं। किस शरीयत में है कि चोर की सजा मुख्तलिफ है, किस शरीयत में है कि ये जो जराइम है उसकी सजा मुख्तलिफ है, किस में ज़कात की बात। फिर ये मुतालबा क्यों किया गया तालिबान की जानिब से कि पाकिस्तान की अदालतों में शरई निजाम का नफाज हो? देखिए, ये तो जो आना है ना, उनकी बात जब आएगी, कमेटी के एक ही मेंबर रह गए हैं, वो इब्राहिम साहब, वो वापस आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन अदालतों के अंदर अगर कोई शरीयत के खिलाफ बात, क्या अदालतों के अंदर होता नहीं है? ये जब कानून बनता है तो उसमें होता है कि इसको आप नजरियाती काउंसिल में भेजें, शरीयत कोर्ट में लोग जाते हैं। ये सूद जो है, ये इसको शरीयत जो बेंच था उसने, सुप्रीम कोर्ट के शरीयत कोर्ट ने उसको हराम करार दिया हुआ है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक स्टे दिया है। तो ये सारी चीजें जो है, अगर आपको ये महसूस होता है तो आप कोर्ट में चले जाएं, जाके आप कर लें। यानी आप देखिए कौन सा विंडो दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज को रेक्टिफाई करने के लिए, अगर वो शरिया के अगेंस्ट जा रही है। मुझे ये बताएं ब्रिगेडियर साहब के इसमें जो एक और मुतालबा आता है उसमें कबायली इलाकों से उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन और ड्रोन हमलों में तबाहशुदा मकानात, सरकारी अमलाक की असर नो तामीर और नुकसानात का अजाला भी किया जाए। और फिर उसके साथ साथ ये सवाल भी उभरता है कि पाक फौज इस सारे मुज़ाकराती अमल को किस तरह से देख रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि वो जो सप्लीमेंटरी या जिम्मी किस्म की उनकी डिमांड्स है ना, कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन, वो बड़े माइनर इश्यूज है, वो तो रिजॉल्वेबल है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक फौज का ताल्लुक है, फौज की पोजीशन बड़ी क्लियर है।
میرا خیال ہے دی آرمی فلی سپورٹس دی ڈائلاگ پروسیس کی یہ پیس پروسیس ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیصلہ ہے, ہر حالت میں دی پیس پروسیس شوڈ بی گیون اے چانس. لیکن آئی ایم شیور کہ فوج کے پاس وہ کنٹینجنسی پلانز تیار ہوں گے کہ اگر کل کو خدا نخواستہ یہ ڈیموکریٹک یہ جو ڈائلاگ پروسیس ہے یہ کلیپس کر جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے, اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اس پروسیس کو کامیاب ہم نہیں کرا سکے, یہ معاملات آگے نہیں چل سکے جس طرح کہ جانا چاہیے تھا, اور ہم ڈائلاگ پروسیس کے ذریعے امن قائم کرنے میں ہم فیل ہو رہے ہیں, تو دیکھیں یہ فائنل جب وہ فیصلہ ہوگا تو پھر یقیناً پاکستان کے عوام اور ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا پھر یہ فیصلہ ہوگا, پولیٹیکل لیڈرشپ اونرشپ لے گی اور پھر کوئی آپریشن کی طرف معاملہ جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ اونرشپ لینے کو تیار ہے, یہ میں افضل خان صاحب سے معلوم کرنا چاہوں گی. افضل خان صاحب, آپ نے یہاں پہ سنا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اونرشپ لینی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اونرشپ لے پائے گی؟ دیکھیں, پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی اسمبلیز اور عوام کے جو نمائندے ہیں ایک یونینمس سٹینڈ لیا ہے پوری گورنمنٹ نے کہ ان کے ساتھ ان کو ایک لاسٹ چانس نیگوسیشن کا دیا جائے, اور اس کے اوپر پوری قوم جو یونائٹڈ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم بھی کیا ہے اور یہ پاکستان کو اپنے ایک محدود راستے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. یہی وہ پریشر ہے, پولیٹیکل ہے, عوامی ہے, ڈیموکریٹک ہے. افضل خان صاحب, کیا عوام متحد نظر آ رہی ہے مذاکرات کے لیے, یا کیا عوام متحد نظر آ رہی ہے ملٹری آپریشن کے لیے؟ عوام ان کے ساتھ یہ وار جو انہوں نے ٹیررزم پھیلایا ہوا ہے اس کو ہر صورت میں نیگوسیشن کے بعد فورس کے ساتھ ختم کرنے کے لیے تیار ہے, اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ عوام جو ہے اگر وہ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف تو پھر میں بولتا ہوں کہ ان لوگوں کو اتنا نقصان پہنچے گا پاکستان کے اندر کہ یہ لوگ اسی پریشانی میں آج یہ لوگ نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی عوام اکٹھی ہو گئی ہے. جو ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں انہوں نے عوام نے ریجیکٹ کر دی, ان کی اسمبلیوں کے اندر سیٹیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں, اور اب یہ اپنے انہوں نے مدرسوں کے ذریعے اپنی چھوٹی چھوٹی فوجیں بنا کے پاکستان کے عوام کے خیالات کی مخالفت کرنی شروع کی ہے, جس کے اوپر عوام کا غضب اور ریئیکشن آنے والا ہے, اور اس کو حکومت وقت جو ہے وہ اس کا ساتھ دینے پہ مجبور ہو جائے گی. ٹھیک, افضل خان صاحب میں رسپانس لے لیتی ہوں. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, دیکھیں شارٹ ٹرم میں دیر از نو وے کہ آرمی ول پل آؤٹ فرام یا کم بیک فرام فاٹا. اس کی وجہ یہ آپ نے پاک افغان بارڈر سیکیور کرنا ہے, وہاں فورن فائٹرز ہیں ان کو ویٹ کرنا ہے, اس کے بعد جتنے ملٹنٹ گروپس ہیں اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ پرسنل ویپنز کو وہ بھی آپ لے لیں گے, لیکن کم از کم ان کے ہیوی ویپنز ہیں وہ ان کو دینے پڑیں گے. اور یاد رکھیں 2014 میں یو ایس نیٹو کا وہاں سے پل آؤٹ اکوپمنٹ کا فاٹا ہیز ٹو بی کیپٹ انڈر کنٹرول, فاٹا ہیز ٹو بی کیپٹ اسٹیبل. تو لیکن پھر ہمیں سلمان عابد صاحب, ہمیں تو یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جو قبائلی علاقے ہیں فاٹا کا کنٹرول مقامی فورس کے حوالے کرنا چاہیے, جبکہ ایف سی کو قلعوں کے اندر رہنے دیا جائے. تو پھر کیا اس پر عمل ہو پائے گا؟ لیویز کو لے آئے ہم. ایک بات جو نیلم آپ نے بہت امپورٹنٹ اٹھائی ہے نا, اس پہ تھوڑا سا میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی افضل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی قوم متحد ہے, میں سمجھتا ہوں قوم متحد نہیں ہے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ کہ قوم میں ابھی بھی مذاکرات دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے. دہشت گردوں سے نمٹنا کیسے نا, اس کی اصل سوال تو وہ ہے اسٹریٹجی کے اوپر. مذاکرات اور آپریشن کا راستہ جو اختیار کرنا ہے نا, اس میں سے کس جگہ پہ متحد ہے. ایک ہے حکومت. حکومت کی کنفیوژن یہ ہے کہ جیسے پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایک سٹینڈ لینا ہے نا اس پوری وار کے کانٹیکس میں, وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ساری زور حکومت کا یہ ہے کہ فوج اس جنگ کو لڑے. فوج یہ کہتی ہے کہ جناب اس جنگ کو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ آپ ہمیں دیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ مذاکرات میں جا رہے ہیں, لیکن آپریشن کے بارے میں آپ کی ریزرویشن ہے سیاسی سطح پر. آپ کی بیشتر سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے, ہمیں بات چیت جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ریزالو کرنی چاہیے. اس لیے یہ کہنا کہ جی قوم کھڑی ہوئی ہے, قوم تو چاہتی ہے دہشت گردی ختم ہو, لیکن اس کی اسٹریٹجی کے اوپر جب تک کنفیوژن حکومت کے اندر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک وہ باہر نہیں نکل سکے گی. سو نواز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم اس پوری وار کو ایک سطح پہ پولیٹیکل لیڈ بھی دینی ہے, تاکہ ایک زیادہ موبلائزیشن میس لیول کی جو ہے وہ سامنے آئے. اس کی سپورٹ کی کانٹیکس میں اگر آپ نے کل آپریشن کرنا بھی ہے تو وہ وداؤٹ سپورٹ, پبلک سپورٹ نہیں ہو سکے گا. ایڈمنسٹریٹو ایکشن کافی نہیں ہوتا, ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے ساتھ پولیٹیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ یہ بھی بڑا سوال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ علاقوں تک یہ کنٹرول جو ہے نا ان کا یہ مطالبہ مان لیا جائے. مثال کے طور پہ جو فاٹا کے علاقے ہیں شمالی وزیرستان میں, وہاں ان کی رٹ کو تسلیم کر لیا جائے. دیکھیے ایک ریاست کے اندر رٹ ایک ہی ہوتی ہے, جس ریاست کے اندر وہ کام ہوتا ہے. جو ہماری ریاست ہے
اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ آج آپ ان کی ریٹ کو وہاں پہ قبول کر لیں, کل آپ کہیں گے جی جنوبی پنجاب میں بھی کوئی گروپ آ گیا پھر اس کی ریٹ قبول کر لیں گے, پرسوں کہیں گے کراچی میں کسی جگہ پہ جو ہے نا اس کی ریٹ قبول کر لیتے ہیں. ریٹ ریاست کی ایک ہوتی ہے, اس لیے جو بھی نیگوشیشن ہوگا آپ کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں آنا ہوگا اور اس کو اپنی ریاست کی جو حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان مذاکرات کا جو امپیکٹ ہوگا وہ صرف جو ٹیررزم افیکٹڈ ایریاز ہے سلمان صاحب ان تک ہی محدود رہے گا, پورے پاکستان پر ان مذاکرات کی بات نہیں کی جائے گی, تو کیا ریاست کی ریٹ ہمیں قائم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں نا یہ پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس کے تحت نہیں بنتی, یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے. ابھی یہ رانا صاحب جو ایم این اے صاحب ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں ملا, ان کو میں یاد کرانا چاہتا ہوں 1997 کے جو الیکشن تھے نا اس میں پیپلز پارٹی کی 13 نشستیں تھی اور جو 2002 کے الیکشن تھے نا اس میں ان کی 11 نشستیں تھی. تو کیا یہ اس وقت مسترد کیے گئے تھے؟ یہ 2 نمبر الیکشن سے آئے ہیں, یہ رجسٹرار ہائی کورٹ کے ذریعے سے اور ریٹرننگ افسروں سے جیت کے آئے ہیں, ایک پنجاب سے جیت کے آئے ہیں, تینوں صوبوں کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ باتیں کیا کرتے ہیں, اس میں سیاست میں لائے, ہم بات کچھ کر رہے ہیں سیاست کو لے کے آ گئے ہیں. یہ احمقانہ باتیں ہیں, یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کو قانون ہی نہیں ہے, وہاں اس کے اندر فاٹا کے علاقے کے اندر کس کو دے رہے ہیں آپ, کس کو لے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں. میرے بھائی جا کے دیکھو, وہ ہے FCR فرنٹیئر کرائم ریگولیشن, یعنی فرنٹیئر میں جو جرائم ہوتے ہیں. میں افضل خان صاحب سے آپ کے جواب کا رسپانس لے لیتی ہوں. افضل خان صاحب جیسے کہ آپ نے حافظ سلمان صاحب کی گفتگو سنی ہے. ایک میں اپنی بات پوری کر دوں نا, وہاں آئین نافذ ہی نہیں ہے, وہاں آئین صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس اختیار ہے فاٹا کے معاملات کو طے کرنے کے لیے, آئین وہاں نافذ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جی افضل خان صاحب کیا فرمائیے گا؟ اگر تو پیپلز پارٹی ایک وقت ہار گئی الیکشن تو کیا اس کو ریلیجس پارٹیز نے ریپلیس کیا, اس کو ایک نون لیگ نے ریپلیس کیا. اگر نون لیگ کبھی ہار گئی تھی تو اس کو پیپلز پارٹی نے ریپلیس کیا, جو کہ الٹرا ریلیجس پارٹیز نہیں ہیں, جو کہ وہ ایک پروگریسو پارٹیز ہیں. اور عوام پروگریس چاہتی ہے, عوام جابس چاہتی ہے, عوام ترقی چاہتی ہے, عوام دنیا کے ساتھ مل کے رہنا چاہتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یا حکومت ایک کلیئر کٹ سٹینڈ دے, میاں نواز شریف نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم جنازے اٹھا کے تھک چکے ہیں, ہم یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نیگوشیشن بھی کریں اور جنازے بھی اٹھائیں. یہ آخری موقع ہے اور یہ آخری موقع ہے. اس کے بعد اگر کسی کو یہ شک ہے کہ حکومت اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے جنگ آمد نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں ہماری فوج بھی تیار ہے, عوام بھی تیار ہے. اگر نہیں تیار کچھ لوگ تو وہ اتنی مائنورٹی ہے کہ اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک, ہم یہیں سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, واپس آنے پر ہم آپ کا رسپانس لینا چاہیں گے. ناظرین اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں جو ہمیں شدت پسندوں کی جانب سے مطالبات سامنے آتے ہوئے نظر آئے ہیں اس پر یہاں پر بحث چل رہی ہے. ہم اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک کو بھی ٹچ بیس کرنا چاہیں گے جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بلوچستان کے حوالے سے. ہمیں US کانگریس مین US ہاؤس میں کھڑے ہو کے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں, ہم اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن پر واپس آئے, ہم دیکھیں گے کہ لیاقت بلوچ اور خورشید شاہ صاحب کا کیا کہنا ہے ان ریسنٹ مذاکراتی عمل کے حوالے سے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ فرسٹ. بم پھاڑنے سے, دہشت گردی کرنے سے, خود کش حملہ کرنے سے اور بندوق کی نالی کے ساتھ شریعت نافذ نہیں ہو سکتی. جو آئین ہے, پاکستان کا آئین ہے, جس پر ہمارے اکابر نے, ہماری قیادت نے, ہمارے ذمہ داران نے اتفاق کیا ہے, اسی پر ہی نفاذ ہوگا کہ ریاست کا مذہب اسلام ہے. قرآن و سنت سے متصادم قانون نہیں بننا چاہیے. یہ کہہ دینا کہ ملک میں شریعت نافذ کرو, تو ملک میں تو آلریڈی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, جہاں اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ تبلیغ کرنے پہ کسی کو رکاوٹ نہیں ہے. ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اپنے عقائد کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. تو یہ ایک کہنا کہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں اس ملک میں شریعت ہے, قرآن کی حاکمیت ہے, اس سے بڑھ کر کوئی اور قانون نہیں ہو سکتا.
جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں لیاقت بلوچ صاحب اور خورشید شاہ صاحب کہتے ہوئے نظر آئے کہ بندوق کی بنیاد پر یا بم پھاڑنے سے شریعت نافذ نہیں ہو سکتی ہے، اور خورشید شاہ صاحب بھی اسی چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ بتائیں فاروق حمید صاحب کہ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے رانا صاحب کی بھی بات سنی، آپ نے سلمان صاحب کی بھی بات سنی. یہاں پہ ہمیں کیا پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی ایک ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے کہ ریلیجس پارٹیز ایک طرف ہیں اور باقی پارٹیز ایک طرف ہیں اس مذاکراتی عمل کے حوالے سے؟ نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا خیال ہے جو ہماری جو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دیکھیں ان کا سٹینڈز کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومی پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے، اور وہ جس طرح ابھی حافظ صاحب نے فرمایا کہ دے انڈرسٹینڈ کہ آئین میں آلریڈی پروویژنز فار امپلیمنٹیشن آف قرآن و سنہ اور لاز اور تمام وہ بات ہے، تو لہذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیورلی ریلیجس لوگ اس میں مولانا عزیز صاحب ہیں وہ غالباً اس پوزیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، انہوں نے اپنا سٹانس وہ رکھا ہوا ہے. لیکن نیلم صاحب امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں بیسکلی ان کی ڈیمانڈ یہ آئی ہے آؤٹ آف دیز 15 کہ دے وانٹ اے نیو سسٹم آف گورننس ان فاٹا. اب نیو سسٹم آف گورننس ان فاٹا کی جب بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ٹائم از کم، آدھا مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. ٹائم از کم ٹو ریویو دا کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آف فاٹا. آپ یہ ایف سی آر پرانا قانون ختم کریں. پھر حافظ صاحب کیا فاٹا میں کانسٹیٹیوشن رینیو کرنے کے سے معاملہ حل ہو جائے گا، ریوائیو کرنے سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ کس طرح سے فاٹا کا مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیے نیلم بی بی جو برگیڈ صاحب کہہ رہے ہیں نا، اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں مختلف چیزیں طے ہیں. مثال کے طور پر جو ایجوکیشن ہے، جو آپ کی لا اینڈ آرڈر ہے، جو آپ کی ہیلتھ ہے، آپ کی جو لوور لیول کی جوڈیشری ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو ہے صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. بالکل. اور جب صوبائی گورنمنٹ فاٹا کے اندر ہے ہی نہیں تو وہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو چاہے گا وہاں پر کرے گا. وہاں 17ویں اسکیل کا ایک پولیٹیکل اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ہے جس نے اپنی وہاں پر جیلیں بنائی ہوئی ہیں، جس کا اپنا اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہاں پر وہ قانون ہے. ایف سی آر فرنٹیئر کرائم ریگولیشن، یہ انگریزوں نے یعنی جرم کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہے. وہاں کوئی بیسک رائٹس کی بات نہیں ہے، وہاں کسی کو ایجوکیشن وہاں مہیا کرنے کی حق نہیں ہے کسی کا، ہیلتھ حق نہیں ہے کسی کا. تو پھر اس چیز کو کیسے ہم ریکٹیفائی کریں؟ کیا حل کیا ہے مسئلے کا؟ بالکل وہ جو برگیڈ صاحب کہنا چاہ رہے تھے وہ یہی ہے کہ وہاں جو ہے جب تک آپ پروونشل گورنمنٹ کے جو ذمہ داریاں ہیں وہاں پر ایک کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں لاتے، خواہ وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، پروونشل اسمبلی ہو، جو اپنی لیجسلیشن اپنے انتخاب کر کے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے لوگوں کو رائٹس دے، لوگوں کو ہیلتھ دے، لوگوں کو ایجوکیشن دے، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرے، لوگوں کو جوڈیشری دے. جب تک وہ نہیں ہوگا ہر بات کی بولیاں کو کچھ بولی بولے گا کچھ بولی بولے گا. آپ فاٹا کو ایک سیپریٹ پروونس بنائیں یا مرج کریں کے پی کے میں. فاٹا کو سیپریٹ پروونس بنانے میں فائدہ ہے کہ لوگوں کو پولیٹیکل اونرشپ ملے گی، فائنینشیل اٹانومی ملے گی، وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں گے. تو پھر کیا سلمان عابد صاحب اگر فاٹا کو ایک سیپریٹ پروونس بنا دیا جاتا ہے تو وہاں سے ہم کیا ٹیررزم کو بھی ریکٹیفائی کر پائیں گے؟ دیکھیے بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہوگا. جب آپ کسی چیز کو ایک مین سٹریم کے اندر لے کے آتے ہیں نا، اور اس کو مین سٹریم میں لانے سے آپ کو وہاں ایک مین سٹریم پالیٹکس بھی جنریٹ ہوتی ہے. اب جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس کی ذکر ابھی انہوں نے کیا، جب تک آپ اس کو انشور نہیں کریں گے اس وقت تک میرا اس کے ساتھ ریاست کے ساتھ آنرشپ نہیں ہوتی. اب اگر اپنے اس علاقے کو انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کے ساتھ چلانا ہے اور باقی پورے پاکستان کو پاکستانی ریاست کے قانون کے تحت چلانا ہے تو وہ کانٹرڈکشن ہے. اس لیے یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس کو مین سٹریم میں لایا جائے. لیکن دیکھیے یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. امیڈیٹ اسٹریٹجی جو یہ ہے کہ اس وقت ٹیررزم کا ایشو ہے، اس میں جو ڈائیلاگ کے جو پروسیس چل رہا ہے اس میں کچھ ایسے بنیادی فریم ورک پر حکومت کو اور طالبان کو اتفاق کرنا ہوگا جس کی وجہ سے آپ اس لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف جا سکیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا کڑا امتحان ہے حکومت کا بھی اور طالبان کا بھی کہ وہ اس کو ہوش مندی کے ساتھ ذرا فہم و تدبر کے ساتھ اس کو چلانے کی کوشش کریں. اس میں جتنا آپ جذباتی پن کریں گے، جتنی جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے، اتنے ہی مسائل آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک، میں آپ لوگوں کی توجہ ایک چھوٹا سا یہ جو فوج کی بات ہے نا جی، فوج کتنی رکھنی ہے، کہاں رکھنی ہے، کب رکھنی ہے، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے. میں نہیں مطالبہ کر سکتا اگر لاہور کا جو کنٹونمنٹ آپ یہاں سے اٹھائیں تو اس لیے یہ جو مطالبہ ہے نا یہ آخر میں آئے گا کہ فوج کی وہاں جب معاہدہ ہو جائے گا، جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی کہ فوج کے رکھنے کی وہاں ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو یہ تو آخری بات ہے جس کو ہم پہلے ڈسکس پہلے ان کے اپنے انٹرنل سسٹم کو اسٹیبلش ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں. اور دوسری بات نیلم صاحبہ مین چیز یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ انتظار کر رہے ہیں اس ہفتے اگلے ہفتے جو امیڈیٹ لوگوں کے سامنے ایشو ہے کہ کیا ایک سی بی ایم سیز فائر کا جنریٹ ہوتا سامنے آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ماضی میں بھی پرزنرز کا ایکسچینج ہوا تھا جنرل مشرف کے دور میں. یہ ڈی آئی خان بنو جیل جو چھڑائے گئے تھے، میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ مسٹری ہے، سم تھنگ واز ناٹ رائٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 گھنٹے جیل ٹوٹتا رہے اور وہاں کوئی سیکورٹی کے لوگ نہیں آئے.
تو میں سمجھتا ہوں ایکسچینج آف پرزنر کچھ سمبولک ہونا چاہیے اور سیز فائر تو یہ اچھے CBM بن سکتے ہیں فار اے ڈائلاگ پروسیس. یہ تو وہ انٹرنل مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے ٹیررزم کا نظر آ رہا ہے. جو ہمارے سامنے ایکسٹرنل کانسپریسیز ہے میں اس کی جانب بھی اس ٹاپک کو بھی ٹچ بیس کرنا چاہوں گی. پچھلے دنوں چند دن پہلے ہی ہمیں US کانگریس مین لوئی گومرٹ جو ہے وہ US ہاؤس میں کھڑے ہو کر بلوچستان کے حوالے سے پاکستان سے علیحدگی کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ فرسٹ اینڈ دین وی ول اسٹارٹ ڈسکسنگ آن دیٹ ٹاپک. Baluch leaders from the Baluch area, the Baluchistan area of Pakistan. It's the area where most of Pakistan's minerals are located. It's an area where Pakistan has, for many years, terrorized the Baluch people, killed them, just persecuted them mercilessly. They want the Baluch area's minerals and assets to keep Pakistan going and basically radicalized. It's time to look at encouraging a new Baluch state, a new country of Baluchistan as independent of Pakistan so that the people can live in peace. So they don't have to be worried about Pakistan officials and military coming through and committing really crimes against these people. After I wrote that op-ed and جی رانا افضل خان صاحب آپ سے ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ جیسا کہ آپ نے سنا چند دن پہلے ہمیں US کانگریس مین US ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ بلوچ کو بلوچستان میں ٹیررائز کیا جا رہا ہے, ریڈیکلائز کیا جا رہا ہے اور بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کی بات ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. تو حکومت پاکستان کی جانب سے کیا کوئی ڈپلومیٹک رسپانس دیا گیا ہے اس اسپیچ کا, اس ان کے سوال کا؟ دیکھیں, اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹس میں کس طریقے سے کام ہوتا ہے, پارلیمنٹ میں ان کے ممبرز کو بات کرنے کے اوپر امیونٹی ہوتی ہے, وہ کوئی بات بھی کر سکتے ہیں. اور ہر ملک کے اندر ہاکس ہوتے ہیں, ہر ملک کے اندر ایسے. ہمارا رابطہ جو ہے ان سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. مجھے بتائیے گا حافظ سلمان بٹ صاحب, ہمیں جو یہ کانگریس مین US کانگریس مین بات کرتے ہوئے نظر آئے US ہاؤس میں چند دن پہلے, پھر اس کے بعد ہمیں US جو ڈیلیگیشن ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ٹاپ آفیشلز ملتے ہوئے نظر آئے ہیں لنڈن میں, جو بلوچ ایگزائل لیڈرز ہیں حربیار مری ہو گئے اور خان آف کالات سے, اور پھر ان کو سپورٹ کی جو ہے یقین دہانی کروائی گئی ہے. اور پھر ہمارے سامنے جو کل رحیم یار خان میں گیس پائپ لائنز ہیں, 3 گیس پائپ لائنز, ان کو دھماکوں سے اڑا دیا جاتا ہے جس کی ذمہ داری بھی بلوچستان ریپبلکن آرمی قبول کر رہی ہے. تو یہ جو تانے بانے ہیں, کیا اس پہ حکومت پاکستان کو رسپانس کرنا چاہیے یا اس کی جانب سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, یہ بہت عرصے سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بلوچستان میں اور ایون یہ فاٹا کے اندر بھی بلیک واٹر اور وہ ایکزی وغیرہ جو ہیں, وہ ریمنڈ ڈیفز نیٹ ورکس ٹائپ جو چیزیں ہیں, را کے ایجنٹس ہیں, یہ لوگ یہاں پر بھی طالبان کے وہ بینر اس کے چھتری کے نیچے اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے وہ انڈیا اور امریکنز اور جو وہ اسرائیلیز ہیں وہ پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف جو وہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں. اب یہ رانا صاحب فرما رہے تھے کہ جی جو مرضی وہاں بات کریں, تو یہ کیا وہاں پر تو کہہ رہے ہیں ہر ایک کو آزادی ہے بات کرنے کی. تو ہماری پارلیمنٹ میں بھی امریکہ کی 3 ریاستوں کے لوگوں نے دستخط کر کے امریکہ سے علیحدہ ہونے کی درخواست کی ہے. کوئی ہمت کرے نا ان میں سے کہ یہ کہے کہ جنہوں نے علیحدہ ہونے کی درخواست کی ہے ان کی بات سنی جائے امریکی کانگریس میں. یہ ذرا MNA صاحب خود بولے نا. تو پھر ہماری جانب سے جس کو اختیار ہے وہ اپنے ملک کے اندر کے معاملات میں اختیار ہے. یہ خود مختار سوورن کنٹری ہے پاکستان. یہ مامے لگتے ہیں ہمارے معاملے میں بولنے کے. تو یہ کسی دوسرے ایک ملک کو اب ہم کہیں کہ جی یہ انگلینڈ کی جو ہے وہ آئرلینڈ کو علیحدہ کرنا چاہیے, اسکاٹ لینڈ کو علیحدہ کرنا چاہیے, لندن کو علیحدہ کرنا چاہیے, یا مانچسٹر کو علیحدہ کر دینا چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں انگلینڈ کی بات کرنے والے؟ پھر ہماری جانب سے ایک ڈپلومیٹک رسپانس کیوں نہیں دیا گیا؟ حکومت پاکستان کی جانب سے اس بات کا کوئی ہمیں رسپانس کیوں نہیں دیتے؟ غلام ابن غلام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس فار ڈالرز اینڈ اکانومی اینڈ IMF یہ سارا, تو پھر آپ کیسے ان کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کر سکتے ہیں؟ دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک از
यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने चंद दिन पहले वो हमने वीडियो देखी, उसने कहा कि इसमें, और जो पब्लिक उसने कहा है कि इंडियंस ने बलूचिस्तान अफगानिस्तान का सरजमीन इस्तेमाल की है टू डिस्टेबलाइज बलूचिस्तान एंड फाटा। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी कह रहा है, चक हेगल मौजूद था। दूसरी बात यह है, हमें दो काम करने चाहिए। वी मस्ट सपोर्ट पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन एफर्ट्स बाय द बलूचिस्तान गवर्नमेंट, और मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट को इसमें वो कर भी रही है, प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटीज और वो तमाम चीजें। और दूसरा ये है कि मैं समझता हूं हमारी पार्लियामेंट में अगर वहां को लॉ मेकर ये बात करता है इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं भाई वो खड़े होकर वो क्यों नहीं बात करते हैं हमारी पार्लियामेंट में? ये भी हम पूछ लेते हैं अफजल खान साहब से। मैं सलमान आबिद साहब आपके ओपिनियन भी ले लूं कि ये जो हमें ये इंटरनेशनल लेवल पर एक किस्म की कॉन्स्पिरेसी होती हुई नजर आ रही है, बलोचिस्तान पे अमेरिका का फोकस नजर आ रहा है, तो इसको क्या हमें लेना चाहिए सीरियसली? या अफजल खान साहब कह रहे हैं कि वो तो एक स्पीच होती है, पार्लियामेंटेरियंस को इजाजत होती है, एक स्पीच के हद तक ही रहना चाहिए? देखिए, साबका हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो के वजीर आजम थे गिलानी साहब भी, और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी, और इस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब भी, ये 12 कह चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में गैर मुल्की एजेंसियां जो हैं वो बड़ी तवातर के साथ, वही मैंने कहा, बड़ी तवातर के साथ काम कर रही हैं। उनका बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क पाकिस्तान में काम कर रहा है। अब मसला ये है जिसकी तरफ आपको आना चाहिए, वो ये है कि क्या वजह है कि हमारी हुकूमतें इन गैर मुल्की एजेंसियों की मुदाखलत पे वो बड़ा भारी स्टैंड नहीं लेती, वो मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करती जो लेना चाहिए अमेरिका के साथ, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ और बरतानिया के साथ। वहां पे हम अपनी पॉलिटिकल कमजोरी दिखाते हैं, जिसका फायदा फिर ये एजेंसियां यहाँ पे ज्यादा अपने आप को इंटरवीन करती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको इंटरनली भी अपने मामला को दुरुस्त करना है और एक्सटर्नली भी। अगर कोई बात जो जैसे व्हाट्सएप ने कहा कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर कोई मामला मुदाखलत करता है और रियासती मामलात के अंदर कोई बंदा इस तरह से स्टेटमेंट दे जिससे आप उन लोगों को तकवीयत पहुंचाएं जो इलादगी पसंद की बात कर रहे हो, जो वहां पे असला उठाने की बात कर रहे हो, तो वो खतरनाक काम है, जैसे बलूचिस्तान के एक तनाज़ुर में हो रहा है। जी अफजल खान साहब, आपने यहाँ पर सबकी राय सुनी, तो क्या फरमाइएगा, हमारी पार्लियामेंट में क्या कोई पार्लियामेंटेरियन खड़े होकर अमेरिका की टेक्सास स्टेट को अलग करने की बात कर सकता है, इंग्लैंड की आयरलैंड को अलग करने की बात कर सकता है? अगर नहीं तो फिर वो अपने यूएस हाउस में खड़े होकर कैसे हमारे सूबे को अलग करने की बात कर सकते हैं? इसमें क्या इसको एज ए स्पीच तक ही लेना चाहिए जैसे कि आपने फरमाया? ये बातें होती हैं। बांग्लादेश के अंदर एक फांसी के बारे में बात हुई जिसके ऊपर एक रिएक्शन आया उनकी हुकूमत ने पार्लियामेंट में, हालांकि कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया, लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट से एक रिएक्शन आया। इसी तरह अमेरिका की पार्लियामेंट में एक शख्स ने खड़े होकर बकवास की है, उसके ऊपर तो हमारी हुकूमत की जानिब से क्या रिस्पांस दिया गया है, क्या रिएक्शन दिया गया है? अभी तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मुझे यकीन है कुछ लोग बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन और होगी भी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो टिट फॉर टैट की जो एक्सपेक्टेशन है कि वहां से कोई एक बंदा गलत बात करे और यहाँ से हम भी बमबारी शुरू कर दें, इन चीजों की कुछ चीजों दो वक्त। लेकिन अफजल खान साहब, आपको नहीं लगता कि अगर हमारी पार्लियामेंट में खड़े होकर यूएस की स्टेट्स को, टेक्सास को, कैलिफोर्निया को अलग करने की बात की गई होती तो वहां से विद इन 24 आवर्स डिप्लोमेटिक रिस्पांस जरूर पहुंच चुका होता? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब हमारे पार्लियामेंट सेशन में होगी, यकीनन हमारी तरफ से भी लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन ये बेनतीजा बातें होती हैं। पार्लियामेंट की बात का वजन उस वक्त होता है अगर उस पर कोई वोट हो, और ये इसके ऊपर हमारी। तो अफजल खान साहब, आपको ये ताने बाने बुनते हुए नजर नहीं आ रहे कि जो कल रहीम यार खां में हमें 3 मेजर गैस पाइपलाइंस में धमाके होते हुए नजर आते हैं, जिसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो है वो कबूल कर रही है, लंदन में जो एग्जैक्ट बलोच लीडर से मुलाकात हो रही है? सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है ये नॉन इम्पोर्टेंट बातें हैं? पाकिस्तान इसके ऊपर क्या कर रहा है? पाकिस्तान की हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, उसको हम अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले रहे हैं, निगोसिएशन में भी जा रहे हैं, बलोच अवाम की एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग पे भी काम कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा बजट। मैं रिस्पॉन्स ले लेती हूँ। अभी स्ट्रेटेजिक डायलॉग खत्म हुआ 10 दिन पहले, हमें बताया जाए कि उसकी ज्वाइंट स्टेटमेंट को जिक्र है बलूचिस्तान का कि बलूचिस्तान में जो इंटरफेरेंस हो दिया या कोई अमेरिकन जो गड़बड़ कर रहे हैं वहां पे, सरताज अजीज साहब की जानिब से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, बलूचिस्तान की कोई बात नहीं हुई है। और ये जब वो ओबामा को भी मिले थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उनको चाहिए तो उस वक्त प्रेजेंट करते हैं कि जनाब ये गड़बड़ की जा रही है, आपको CIA इन्वॉल्व है, इंडियन इन्वॉल्व है बलूचिस्तान में, कराची में, इस मामले को रोके। कोई इसकी बात राना साहब को मैं बसद एहतराम अर्ज करूंगा कि जो पार्लियामेंट ने करारदाद पास की है ना, ये मुल्ला कादर की शहादत के सिलसिले में, वो इसलिए की है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का ट्राईपार्टाइट इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि 1971 वार के जो सपोर्टर थे पाकिस्तान आर्मी के, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया जाएगा।
اور یہ 1974 کے اندر امیونٹی دے دی گئی تھی سارے ان کو، اور کیسز وڈرا کر لیے گئے تھے. یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے بنگلہ دیش کی حکومت نے، جس کے اوپر ہماری پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ہے. جی رانا صاحب کیا فرمائیے گا؟ ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا. اس کے اندر جو ایشو تھا نا، جس کیس کے اندر اس کو ٹرائی کیا گیا تھا وہ اور تھا، انہوں نے غلط بنایا، ہم نے اس کو سپورٹ کیا. لیکن میں جو بات کر رہا تھا کہ ہماری اسمبلی کے اندر جو گفتگو ہوئی اس کا ایک نیشنل لیول پہ بنگلہ دیش کی حکومت سے ریئیکشن آیا جس کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایسی بات نہیں تھی. بہرحال میں اس بات پہ انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ کمپلیسنٹ نہیں ہیں، ہم اس طرح کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے اوپر ہماری ایمبیسی بھی کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ پارلیمنٹ بھی کرے گی. لیٹس ہوپ کہ جی 10 سیکنڈ. جی دیکھیں، یہ جو ہماری جو گورنمنٹ کی ٹیم کی کمپوزیشن ہے دیٹ نیڈس ٹو بی ریویوڈ. ہر حالت میں فاٹا کے کوئی ٹرائبل سینیٹر، ٹرائبل MNA، وہاں کے MIDین، ان کے کوئی ٹاپ لوگ لیڈر کو ہونا چاہیے تاکہ اس کا جو انڈیجنس جو فیس ہے اس کمیٹی کا ٹرو سینس میں اس علاقے کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. جی سلمان عابد صاحب 10 سیکنڈ. بس جی میں سمجھتا ہوں کہ جو نیگوسیشن پروسیس چل رہا ہے نا، اس کو ذرا آگے بڑھایا جائے. اس میں جتنے بھی مسائل پیش آ رہے ہیں نا، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ جتنا نیگوسیشن پروسیس آگے بڑھے گا اتنی ریزولوشن کی پاسبلٹیز جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کا، حافظ سلمان بٹ صاحب آپ کا، فاروق حمید صاحب آپ کا، رانا محمد افضل صاحب آپ کا نیوز نائٹ میں جوائن کرنے کا. ہمیں ناظرین ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی، ڈسکس کیا یہاں پر کہ جو مذاکراتی عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں جو مطالبات سامنے آئے ہیں طالبان کی جانب سے، اس میں فرق کیا ہے؟ جو 2004 سے مذاکراتی عمل اور معاہدے ہوتے آئے ہیں، ان مطالبات میں اور آج کے مطالبات میں فرق کیا نظر آ رہا ہے؟ اس سے اگر کوئی حل آگے جا کے سامنے آئے تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.